अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। हम आज इस्लामियात उसका ये लेक्चर है और ओवरऑल ये हमारे चैनल का 99th लेक्चर है। और आज का हमारा मौजू है इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ। ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे CSS के सिलेबस में इस्लामियात के, इसका आइडिया आपको यहाँ से हो जाएगा। ये 2022 और 2016 में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ एंड डिफरेंशिएट बिटवीन दीन एंड रिलीजन्स। ये सवाल 2 दफ़ा आया है और आज हम इसी सवाल का जो पहला हिस्सा है इम्पोर्टेंस ऑफ दीन उनके बारे में बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम दीन और रिलीजन का फ़र्क जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बयान करेंगे। तो इस इन क्वेश्चन से आइडिया होता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना। सबसे पहले व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ अल दीन। कुरान पाक में अल दीन की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। इट इज़ एन अरेबिक वर्ड दैट कन्वेज द मीनिंग ऑफ द वे और द मैनर। एक ज़ाब्ता, एक रास्ता, इसका मतलब ये है। इसके और भी मफ़हूम या मानी है, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में ये यूज़ हुआ है उस कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग बनता है वे और द मैनर। दस इट मीन्स द वे एंड द कोड ऑफ लाइफ टू बी फॉलोड। एक ऐसा ज़ाब्ता हयात है जो कि हम जिसके फॉलो करने के पाबंद हैं। यानी ये बात जहन में रखें कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम अगर चाहें तो उसको फॉलो करें, चाहें तो ना करें। दिस इज द ओनली कोड ऑफ लाइफ विच वी नीड टू फॉलो in order to be successful before the Allah Almighty। तो अब हम बात करते हैं कि दीन इतना अहम क्यों है हमारी ज़िंदगी में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला फैक्टर जो इसको इम्पोर्टेंस करता है वो ये है कि ये अल्लाह ताला का दिया हुआ है। इट इज़ गिवन बाय द क्रिएटर। खालिक ने दिया है, जिसने हमें पैदा किया उसी ने दिया है, तो लिहाजा इसकी अहमियत यहाँ से भी बन जाती है कि ये वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो कि क्रिएटर ने खुद दिया है। रिलीजन और बिलीफ्स और दीन इज ह्यूमन नीड। ये एक इंसानी ज़रूरत है। कोई भी अकीदा हो, दीन हो, कोई भी आपका बिलीफ सिस्टम हो, ये इंसानी ज़रूरत है और ये फितरी ज़रूरत है। इसीलिए शायद दुनिया के मुख्तलिफ इलाके में रहने वाले लोगों ने अपने लिए मुख्तलिफ बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लिए हैं। और ये जो इस्लाम है ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत के लिए दिया गया एक मुकम्मल दीन है और ये इसी इंसानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दिया गया है। देखें, बात ये है कि हमारे जहन में बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जिनका जवाब साइंस या दुनिया का कोई भी इल्म देने से कासिर है। तो उस नॉलेज वैक्यूम का जो आंसर है, उस जो नॉलेज, ये जो उन क्वेश्चन का आंसर है वो आपको दीन से मिलते हैं। वो मेटाफिजिकल कह लें या ये वो सवालात हैं जिनका जवाब दुनिया का कोई और दूसरा इल्म जो है वो देने से कासिर है। अच्छा, अब ये हमने कुरान पाक की कुछ आयतें उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन दिए हैं। ये आपको जहन में रखना पड़ेंगे, इनके मीनिंग इसी तरह लिखना पड़ेंगे। अगर आप इनके अरेबिक टेक्स्ट लिखते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इनका अरेबिक टेक्स्ट लिखें और इनका अरेबिक टेक्स्ट के ऊपर बेशक जो उसके ऊपर अराब है वो ना लगाएं और अरेबिक टेक्स्ट के साथ उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ज़रूर लिखें। अभी तक मैंने इसमें अरेबिक टेक्स्ट ऐड नहीं किया, आई विल ऐड टू इट, बट आप इसका अरेबिक टेक्स्ट जो है वो देख सकते हैं कुरान पाक के अंदर। तो सूरा अल हिजर उसकी ये 15वीं सूरा है और इसका आयत नंबर 9 है। अब उसका मतलब ये है कि श्योरली वी हैव सेंड डाउन कुरान एंड श्योरली वी आर इट्स गार्डियन। हमने ही कुरान पाक को यकीनन नाज़िल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। ये एक ऐसा दीन है जिसकी तालीमात की प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने खुद ली है। अल्लाह इज़ इट्स गार्डियन। तो ये हर किस्म की इम्प्योरिटी से,
ہر قسم کی اڈلٹریشن سے پاک ایک نظام ہے جو کہ ہم تک کنوے ہوا ہے۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت ہے تیسری، سورہ مائدہ، المائدہ 5ویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 3، اس کا مفہوم یہ ہے کہ this day I have perfected for you your deen and completed my favor upon you and have approved for you Islam as deen۔ اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پسند کیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا ہے۔ پھر سورہ آل عمران تیسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سچا دین اسلام ہے۔ تو ان کا عربک ٹیکسٹ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن عربک ٹیکسٹ کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ عراب نہیں لگانے، عراب لگانے میں ٹائم ضائع ہوگا، پھر غلطی کا چانس ہوتا ہے، کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے ان میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے عربک ٹیکسٹ کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ڈاکومنٹس ہیں جن پہ آپ لکھیں گے آیات، ان کو آپ نے انتہائی سنبھال کے رکھنا ہے اور ان کو اس طریقے سے ڈسپوز آف کرنا ہے کہ ان آیات کی بے حرمتی نہ ہو۔ دوسرا اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ اسپرچولیٹی کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ دین جو ہے یہ آپ کی اسپرچول ایپیٹائٹ کو پورا کرتا ہے، اور ہر انسان کی ایک اسپرچول پرسنالٹی ہوتی ہے، اور یہ اسپیکٹ جو ہے وہ دین کے اوپر بیس کرتا ہے۔ دین سے روحانی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، روحانی خوشی ملتی ہے۔ اسپرچولیٹی سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کہ آپ کی روح کو خوشی دیتی ہے، مثلا دوسروں کی خدمت کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسروں کا فائدہ ہو، جس میں آپ کا اپنی بھلائی، آپ کا اپنا ٹینجیبل بینیفٹ نہ ہو، بلکہ کوئی ایسا کام جو آپ دوسرے کے لیے کر رہے ہو اور بغیر کسی لالچ کے کر رہے ہو، اور آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہو جس سے سوسائٹی ایٹ لارج کو، پبلک ایٹ لارج کو فائدہ ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسپرچولیٹی کے ڈومین میں آتی ہیں۔ دین ہی وہ واحد تعلیم کا ذریعہ ہے جو کہ ہمیں اپنی زندگی کا سچا مقصد بتاتا ہے۔ دین میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کی عبادت، اسلام کو فالو کرنا ایک نظام کے طور پہ، ایک بلیف سسٹم کے طور پہ بھی، اور ایک نظام میں حیات کے طور پہ بھی، اور دوسروں کی مدد۔ یہ ہے ایک انسان کی زندگی کا مقصد جس کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ جا کے میری عبادت کرے، مجھے سبمٹ کرے، میرے سامنے سرنڈر کرے، مجھے ہی سجدہ کرے، مجھے ہی اپنا رب مانے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے پیکج کو فالو کرے، کہ جو تعلیمات ہیں، جو نظام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس نظام کو فالو کرے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دوسروں کی ہیلپ کرے۔ اسلام جو ہے دین، آپ کا ایک ورکیبل سوشل آرڈر قائم کرتا ہے کچھ ویلیوز دے کے، مثلا یونٹی ہے، متحد کرتا ہے، برابری کے نظام پہ معاشرہ قائم کرتا ہے، اخوت، بردرہڈ، امن دیتا ہے۔ اسلام فساد فی الارض کو ڈسکریج کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسروں کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ اسلام اخلاقی اقدار دیتا ہے کہ سچ بولیں اور برائیوں کے قریب نہ جائیں، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کریں، انصاف کریں۔ اسلام محبت کا دین ہے، سنسیئرٹی، جسٹس، انصاف کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے۔ رول آف لا، قانون کے سامنے سب برابر ہیں، سب کی ویلفیئر۔ اور اسلام ایک سیلف لیسنس کی بنیاد رکھتا ہے کہ آپ اپنی ذات سے بڑھ کے، اپنی ذات کو پس پشت ڈال کے دوسروں کی فائدے کے لیے کام کرے اور سیکریفائس۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اسلام کی کور ویلیوز ہیں، اور انہی کی بنیاد پہ ایک ورکیبل سوشل آرڈر قائم کرتا ہے۔ اسلام ڈسکریج کرتا ہے گریڈ کو اور سیلفشنس کو ڈسکریج کرتا ہے، فیئر پلے کو پریفر کرتا ہے، اور فاؤل پلے کی نفی کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایک ورکیبل سوسائٹی قائم کرتی ہیں،
اور یہ وہ ورکیبل سوسائٹی ہے جس سے اس دین کی اہمیت جو ہے وہ بنتی ہے. سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 103 ہے. تیسری سورہ ہے سورہ آل عمران. دین از دی ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ مسلم امہ. مسلم امہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے, جس کا مطلب یہ ہے and hold firmly to the rope of Allah all together and don't become divided, and remember the favor of Allah upon you when you were enemies and he brought your hearts together and you became by his favor brothers, and you were on the edge of a pit of the fire and he saved you from it. Thus does Allah make clear to you his verses that you may be guided. ایک رہنمائی کا نظام قائم کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقہ میں نہ پڑیں. اسلام انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام قائم کرتا ہے, کنسیپٹ دیتا ہے, جس میں سورہ المدثر ہے اور 74ویں سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 38, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری سول ول بی ڈیٹینڈ فار واٹ اٹ ہیز ڈن. ہر سول جو ہے وہ خود ہی رسپانسیبل ہے. دین اسلام جو ہے مختلف رشتوں کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا تعین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو فالو کریں. مثلا زوجین کے حقوق و فرائض ہیں, رائٹ اینڈ ڈیوٹیز آف پیرنٹس اینڈ چلڈرن ہیں, اور رائٹ آف انہیریٹنس ہے. رائٹس دیتا ہے, ڈیوٹیز کا تعین کرتا ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک اچھے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں. پھر اسلام انسانیت کی ڈگنیٹی کی تعظیم کی طرف توجہ دلاتا ہے. We have honored the children of Adam and carried them by land and sea. We have provided good sustenance for them and favored them especially above many of those we have created. کہ ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوقات پہ فوقیت دی ہے. سورہ الاسراء 17ویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 70. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہے. Just recall the time when your Lord said to the angels, I am going to appoint a vicegerent on the earth. They said, are you going to appoint such a one as will cause disaster, as will cause disorder and bloodshed, and shed blood on the earth? We glorify you with praises and sanctify you. He, the Almighty, said, I know that which you don't know. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پہ ایک اپنا خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک ایسے مخلوق کو بنا رہے ہیں جو کہ زمین میں فساد پھیلائے گی, تو ہم آپ کی تعریف کے لیے کافی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا بہت بڑا مقام ہے. اب یہ میں نے قرآن پاک کی جو عربک ٹیکسٹ ہے شامل کیا ہے. آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ تمام آیات کے عربک ٹیکسٹ جو ہیں وہ بنائیں, اور آپ بے شک اس کے اوپر نہ لگائیں, لیکن جہاں جہاں پہ یہ دیکھیں کہ اگر آیت جو ہے وہ پوری طرح کلوز ہو رہی ہے وہاں پہ جس کے سامنے وہ جو گول دائرہ ہے وہ ضرور لگائیں, تاکہ اس سے آئیڈیا ہو کہ یہاں پہ آیت ختم ہو گئی ہے. تو قل ان ھدی اللہ ھو الھدی و امرنا لنسلم لرب العالمین. Say, surely Allah's guidance is the only true guidance, and we are commanded to submit to the Lord of the worlds. یعنی یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو رہنمائی ہے اس کا یہ بہت بڑا سورس ہے. اللہ کی رہنمائی ہی سب سے صحیح سچی رہنمائی ہے, اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں. سورہ الانعام آیت نمبر 71. پھر یہ سورہ ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں مثالیں دی ہیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. We have certainly set forth every kind of lesson for people in this Quran, so perhaps they will be mindful. ہم نے ہر طرح کا لیسن دیا ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں تاکہ وہ اس کو ذہن میں رکھیں. سورہ الزمر آیت نمبر 27, اور یہ قرآن پاک کی 39ویں سورہ ہے. یعنی اس میں ہر چیز کے بارے میں مثالیں موجود ہیں, لیسن موجود ہیں, چاہے وہ آپ کی سوشل لائف ہو, کلچرل ہو, انڈیویجول ہو, انہیریٹنس کے قوانین ہو, لیگل, جورسپروڈنس, وارز, پیس, اکنامک, پولیٹیکل اور ٹرانزیکشن
buying, selling, burial, death, life, ہر طرح کے جو قوانین ہیں, جو طریقہ کار ہیں, وہ قرآن پاک میں دیے گئے ہیں. Provides answers for the questions which remain unanswered by empirical sciences, یا فلسفہ یا empirical sciences وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دیتی. مثلا کون سے سوال ہیں کہ انسان آیا کہاں سے ہے, اور انسان موت کے بعد کہاں جائے گا. پھر یہ سوال کہ اس یونیورس کو کس نے پیدا کیا, انسان آیا کیوں ہے, اور موت کے بعد کی لائف ہوگی نہیں ہوگی یا کیسی لائف ہوگی. یہ کوشچنز ہیں جن کو اسلام آنسر کرتا ہے. ایک بات میں اور بتا دوں کہ قرآن پاک میں ان تمام جو ڈائمنشنز ہیں, ان تمام اسپیکٹ کے بارے میں رہنمائی فراہم کی گئی ہے, لیکن اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ سنہ میں دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اور ان کی جو سینگز ہیں وہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں قرآن پاک کا. ایک جو انسٹرکشنز ہیں ان کا ایک عملی نمونہ ہمیں ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں, اور ان کی لائف کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پوری طرح سمجھ آتی ہے کہ دین اسلام میں سنہ کی احادیث کی بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن پاک میں فنڈامنٹل پرنسپلز اچھے طریقے سے بیان کیے گئے ہیں پرفیکشن سے, اور ان کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے. دین از دی کنسیپٹ آف ایکویلٹی. یہ بھی دین کی اہمیت ہے کہ دین ایک ایکول معاشرہ قائم کرتا ہے, ایکویلٹی کی بنیاد پہ معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے. ہیومن بینگس وی کریٹڈ یو فرام all from a male and a female and made you into nations and tribes so that you may know one another. Verily, the noblest of you in the sight of Allah is the most God-fearing of you. Surely Allah is all-knowing, all-aware. سورہ الحجرات آیت نمبر 13. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مادہ اور نر اور مادہ سے پیدا کیا اور آپ کی قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ آپ ایک دوسرے کو جان سکیں. یقینی طور پہ تم میں سے بہتر وہ ہے اللہ کے نزدیک جو کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والا ہے. اینڈ یقیناً اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. یہ یہاں سے شو ہوتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں, اور ان کی نسلیں قبیلے جو ہیں وہ صرف ان کی پہچان کا ذریعہ ہیں, اور جو فضیلت کی بنیاد ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے. پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف نہ کھائیں. Unquestionably, the allies of Allah, for the allies of Allah there will be no fear concerning them, nor will they grieve. کہ اللہ تعالیٰ کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہے. سورہ یونس آیت نمبر ہے 62. دین جو ہے وہ اپلائیڈ پرنسپل دیتا ہے, ایسے آپ کو اصول دیتا ہے جو کہ آپ زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں. یہ اس دین کا اہمیت ہے آپ کی لائف میں, اور یہ اس کی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ یہ آپ کو کتابی بات نہیں کرتا, یہ آپ کو ایسے اصول دیتا ہے جو کہ لائف میں آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. او بلیورز, obey Allah and obey the messenger and those in authority among you. Should you disagree on anything, then refer it to Allah and His messenger. If you truly believe in Allah and the last day, this is the best and fairest solution. This is the best and fairest resolution. سورہ النساء چوتھی سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 59. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم مانو, اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو, اور وہ جو تمہارے اوپر اتھارٹی میں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو دوز ان اتھارٹی ہے, یہ حکمران یا آپ کا جو بھی آپ نے حکمران بنایا ہے اس کی بات ماننے کا حکم ہے. آپ یعنی یہ بہت بڑی ایک گائیڈنس ہے کہ بھلے آپ اختلاف بھی کرتے ہیں اس سے, تو اس کا حکم ماننے کا آپ کو کہا گیا ہے, کیونکہ وہ آپ کے اوپر اس کو اختیار دیا گیا ہے. اگر لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے تو انارکی اور قیاس پھیلے گا. ہاں, اگر آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہے then refer it to Allah, تو اللہ کو اور اس کے میسنجر کو اس ریفر کر دیں. اور اگر آپ اللہ پہ اور جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, یہی سب سے بہترین طریقہ ہے. یعنی جو امیر کی اطاعت ہے
اور جو آپ کے حکمران کی اطاعت ہے وہ آپ پہ لازم ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک اپلائیڈ پرنسپل دیتا ہے جو کہ جن کی پریکٹیکل ویلیو ہے، اور جو اسلامی معاشرے میں ایک امن و امان اور ایک ورکیبل آرڈر قائم کرتے ہیں۔ اسلام ایک اسلامی ریاست میں جس کا حکمران مسلمان ہو، اس آیت میں جو میں سمجھا ہوں یہی ہے کہ قوم کو یا لوگوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے حکمران کے خلاف چلیں۔ آخر میں واٹ از دی اسٹینڈرڈ آف آنر او ہیومینٹی انڈیڈ وی کریٹڈ یو فرام اے میل اینڈ فیمیل، یہ سورہ حجرات کی جو آیت ہم نے پہلے کوٹ کی، اس کو آپ یہاں پہ بھی کوٹ کر سکتے ہیں ایکویلٹی میں، اور جو اسٹینڈرڈ آف آنر ہے وہ بھی یعنی عزت کا معیار جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن۔ تو دین کی اہمیت کے اوپر ہم نے بات کی، ہوپ فلی یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ یہ لیکچر مختلف سورسز سے ریسرچ کے بعد میں نے پوائنٹس اٹھائے ہیں، اور ہوپ فلی یہ ایک کمپریہنسو تھا آپ کے لیے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔